था तू शिकवा मेरा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि आप मेरे अब्बा जी से इस टोन में बात करें, क्योंकि मेरी बीवी के साथ इस घर में होने वाली हर ज्यादती का जवाब दे मैं। अच्छा, तो अपनी माँ को क्यों इजाजत दी? मैं आपसे माफी मांगता हूं, और इस बात जो हुआ गलत। यही इनके आने का मकसद था यहाँ पर, कि तुम्हें शर्मिंदा करें, माफी मंगवाएं। मतलब मेरे सामने मेरी बेटी की तस्लील की जा रही है। इसीलिए मना करती थी, मत करवाएं ऐसे चोरी छुपे निकाह, इसीलिए इस रिश्ते के खिलाफ थी मैं। आप घर में नहीं होते तो उसके पीछे क्या होता होगा, अंदाजा है आपको? देख रहा हूं जमील, और फिर मैंने और अरसल ने बाद में इसके लिए शर्मिंदा भी किया था। सुंदस की तरफ से शिकायत करने का तरीका और रिश्तों का तुम्हारी तरफ से लिहाज करने का तरीका सब देख रहा हूं। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर में रहना है ना सुंदस, तो तरीके से रहो, वरना मैं वो तुम्हारा हशर करूंगी। कि हमें खुदा के लिए ये पैसे अपने ऑपरेशन के लिए संभाल के रखे हैं। तायब में बस कर दें, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। शादी इतनी जरूरी नहीं है। अरसल, तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? तुम मुझसे बात करो, अगर गुस्सा करना है तो गुस्सा भी कर लो। अरसल, मैं रोहान, मैंने कहा ना, मेरा डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मैं अपनी सर्जरी के बारे में उससे मशवरा लेना चाहती, और मैं अपनी बीमारी के बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करना चाहती। अम्मी, मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही, मैं जो कह रही हूँ वो करो। तुम दोनों की शादी की तैयारी करना चाहती। दोस्तों, ड्रामा सीरियल लाडली अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब नाज़ो तो सुंदस के हाथ धोकर ही अब पीछे पड़ चुकी है, और वो अपनी माँ और अपने बाप से कहती है कि सुंदस आप ही की वजह से ही चचा और चची आप लोगों को इतनी बातें सुना कर गए हैं। सुंदस आप ही को किसी और का तो नहीं, बल्कि आपका तो लिहाज करना चाहिए था ना बाबा। मेरे ख़्याल से अब किसी को भी सुंदस आप ही से बात ही नहीं करनी चाहिए जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता है ना। और इस बात से सब लोग ही इत्तफ़ाक़ करते हैं नाज़ो की। और इधर उमर भी साफ साफ मरियम से कह देता है कि अगर तुमने सुंदस से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मरियम तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि सुंदस तो बेकसूर है, लेकिन उसे फंसाने वाली तो ये नाज़ो ही है, जो उसे घर से निकालने के ख्वाब देख रही है। इधर मरियम सुंदस से बात करेगी और उसे कहेगी, देखो सुंदस, इस घर में सब लोग ना नाज़ो की ही बात मानते हैं, और वो जिसके पीछे पड़ जाती है उसे यही चाहिए कि वो ज़्यादा नाज़ो के मामलात में दखल अंदाज़ी ना करे, क्योंकि इस घर में वही होता है जो नाज़ो चाहती है। दूसरी तरफ सबाहत बेगम तो इसहाक साहब के सामने कहती हैं, आपकी वो भाभी मुझे ज़लील करती रही बच्चों के सामने, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला, और इसकी मीसनी बेटी सारी आँख तो उसी ने लगाई थी, लेकिन चुपचाप एक कोने पर खड़ी रही। इसका तो दिमाग मैं दुरुस्त करूँगी। जिसके बाद आ जाती है ये अरसल की माँ सुंदस के पास और कहती है, देखो सुंदस, मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर इस घर में तुम्हें रहना है ना तो मेरी बातें तुम्हें माननी होंगी, नहीं तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो नाज़ो यही कहती है, बस ताई अम्मी, आप बहुत गलत कर रही हैं मेरे साथ, खुदा के वास्ते चुप हो जाएं। तो सबाहत बेगम कहती हैं,
اب تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تم مجھے خاموش کرواؤ گی؟ اور اسی دوران نازو جو تھی وہ کان لگا کر دروازے پر باتیں سن رہی تھی ان دونوں کی، تاکہ سارے گھر والوں کو وہ بتا سکے کہ سندس نے کتنی بدتمیزی سے امی سے بات کی ہے۔ امی تو صرف سندس آپی کو سمجھا رہی تھیں، سندس آپی ہی تھیں جو امی کو باتیں سنا رہی تھیں۔ دوسری طرف روحان اس بلا کو اپنے گھر لانے کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ وہ نازو کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور روحان کی ماں اسے شادی کے خرچوں کے لیے پیسے دیتی ہے۔ تو روحان کہتا ہے امی یہ پیسے تو آپ کی دوائیوں کے تھے اور آپ کا ابھی آپریشن بھی ہونا ہے، یہ پیسے ان میں لگیں گے، تو آپ فکر مت کریں امی، اگر شادی نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی اتنی ضروری نہیں ہے امی، اس وقت آپ کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن روحان کی ماں یہی کہتی ہے بیٹا اب میں آپریشن نہیں کرواؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں بس جاتے جاتے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد ہوگا یہی، جب روحان اور نازو کی شادی ہو جائے گی اسی رات کو روحان کی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور پھر روحان نازو کو کمرے میں ہی چھوڑ دے گا اور اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ روحان کی اماں مر بھی چکی ہوں، لیکن نازو کو کافی زیادہ غصہ آئے گا کہ اس کی شادی کی پہلی رات کو ہی آنٹی نے تماشا کر دیا اور اس کی شادی کی پہلی رات برباد ہو گئی۔ جس کے بعد جب روحان واپس آئے گا تو وہ اسے یہی کہے گی تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تمہاری ماں نے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا تھا نا تاکہ ہماری شادی کی پہلی رات خراب ہو سکے۔ جس کے بعد روحان بھی ٹھیک ٹھاک سنائے گا اس نازو کو اور بتائے گا کہ میری ماں مر چکی ہے، کون سے تماشے کی بات کر رہی ہو تم، میری ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب تو کچھ تم خدا کا خوف کر لو۔ لیکن نازو کو تو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اسے روحان کی ماں کے مرنے کا کون سا افسوس ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا روحان اور نازو کی شادی چل بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل لاڈلی اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، اب نازو تو سندس کے ہاتھ دھو کر ہی اب پیچھے پڑ چکی ہے اور وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ سندس آپی کی وجہ سے ہی چچا اور چچی آپ لوگوں کو اتنی باتیں سنا کر گئے ہیں، سندس آپی کو کسی اور کا تو نہیں بلکہ آپ کا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا نا بابا۔ میرے خیال سے اب کسی کو بھی سندس آپی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا ہے نا، اور اس بات سے سب لوگ ہی اتفاق کرتے ہیں نازو کی۔ اور ادھر عمر بھی صاف صاف مریم سے کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے سندس سے بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مریم تو یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ سندس تو بے قصور ہے، لیکن اسے پھنسانے والی تو یہ نازو ہی ہے جو اسے گھر سے نکالنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ادھر مریم سندس سے بات کرے گی اور اسے کہے گی دیکھو سندس، اس گھر میں سب لوگ نازو کی ہی بات مانتے ہیں اور وہ جس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ زیادہ نازو کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو نازو چاہتی ہے۔ دوسری طرف صباحت بیگم تو اسحاق صاحب کے سامنے کہتی ہیں
آپ کی وہ بھابھی مجھے ذلیل کرتی رہی بچوں کے سامنے، لیکن آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اور اس کی میسنی بیٹی، ساری آنکھ تو اسی نے لگائی تھی لیکن چپ چاپ ایک کونے پر کھڑی رہی۔ اس کا تو دماغ میں درست کروں گی۔ جس کے بعد آ جاتی ہے یہ ارسل کی ماں سندس کے پاس اور کہتی ہے، دیکھو سندس، میری بات کان کھول کر سن لو تم۔ اگر اس گھر میں تمہیں رہنا ہے نا تو میری باتیں تمہیں ماننی ہوں گی، نہیں تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نازو یہی کہتی ہے، بس تائی امی، آپ بہت غلط کر رہی ہیں میرے ساتھ، خدا کے واسطے چپ ہو جائیں۔ تو صباحت بیگم کہتی ہیں، اب تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تم مجھے خاموش کرواؤ گی۔ اور اسی دوران نازو جو تھی وہ کان لگا کر دروازے پر باتیں سن رہی تھی ان دونوں کی، تاکہ سارے گھر والوں کو وہ بتا سکے کہ سندس نے کتنی بدتمیزی سے امی سے بات کی ہے۔ امی تو صرف سندس آپی کو سمجھا رہی تھیں، سندس آپی ہی تھیں جو امی کو باتیں سنا رہی تھیں۔ دوسری طرف روحان اس بلا کو اپنے گھر لانے کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ وہ نازو کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور روحان کی ماں اسے شادی کے خرچوں کے لیے پیسے دیتی ہے، تو روحان کہتا ہے، امی یہ پیسے تو آپ کی دوائیوں کے تھے اور آپ کا ابھی آپریشن بھی ہونا ہے، یہ پیسے ان میں لگیں گے، تو آپ فکر مت کریں امی، اگر شادی نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی اتنی ضروری نہیں ہے امی، اس وقت آپ کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن روحان کی ماں یہی کہتی ہے، بیٹا اب میں آپریشن نہیں کرواؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں بس جاتے جاتے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد ہوگا یہی، جب روحان اور نازو کی شادی ہو جائے گی، اسی رات کو روحان کی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور پھر روحان نازو کو کمرے میں ہی چھوڑ دے گا اور اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ روحان کی اماں مر بھی چکی ہوں، لیکن نازو کو کافی زیادہ غصہ آئے گا کہ اس کی شادی کی پہلی رات کو ہی آنٹی نے تماشا کر دیا اور اس کی شادی کی پہلی رات برباد ہو گئی۔ جس کے بعد جب روحان واپس آئے گا تو وہ اسے یہی کہے گی، تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تمہاری ماں نے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا تھا نا، تاکہ ہماری شادی کی پہلی رات خراب ہو سکے۔ جس کے بعد روحان بھی ٹھیک ٹھاک سنائے گا اس نازو کو اور بتائے گا کہ میری ماں مر چکی ہے، کون سے تماشے کی بات کر رہی ہو تم، میری ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب تو کچھ تم خدا کا خوف کر لو۔ لیکن نازو کو تو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اسے روحان کی ماں کے مرنے کا کون سا افسوس ہوگا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا روحان اور نازو کی شادی چل بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل لاڈلی اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب نازو تو سندس کے ہاتھ دھو کر ہی اب پیچھے پڑ چکی ہے اور وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ سندس آپی کی وجہ سے ہی چچا اور چچی آپ لوگوں کو اتنی باتیں سنا کر گئے ہیں۔ سندس آپی کو کسی اور کا تو نہیں بلکہ آپ کا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا نا بابا۔ میرے خیال سے اب کسی کو بھی سندس آپی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا ہے نا، اور اس بات سے سب لوگ ہی اتفاق کرتے ہیں نازو کی۔ اور ادھر عمر بھی صاف صاف مریم سے کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے
سندس سے بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مریم تو یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ سندس تو بے قصور ہے، لیکن اسے پھنسانے والی تو یہ نازو ہی ہے جو اسے گھر سے نکالنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ادھر مریم سندس سے بات کرے گی اور اسے کہے گی دیکھو سندس، اس گھر میں سب لوگ نازو کی ہی بات مانتے ہیں، اور وہ جس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ زیادہ نازو کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو نازو چاہتی ہے۔ دوسری طرف صباحت بیگم تو اسحاق صاحب کے سامنے کہتی ہیں آپ کی وہ بھابھی مجھے ذلیل کرتی رہی بچوں کے سامنے، لیکن آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، اور اس کی میسنی بیٹی ساری آنکھ تو اسی نے لگائی تھی لیکن چپ چاپ ایک کونے پر کھڑی رہی، اس کا تو دماغ میں درست کروں گی۔ جس کے بعد آ جاتی ہے یہ ارسل کی ماں سندس کے پاس اور کہتی ہے دیکھو سندس، میری بات کان کھول کر سن لو، تم اگر اس گھر میں تمہیں رہنا ہے نا تو میری باتیں تمہیں ماننی ہوں گی، نہیں تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نازو یہی کہتی ہے بس تائی امی، آپ بہت غلط کر رہی ہیں میرے ساتھ، خدا کے واسطے چپ ہو جائیں۔ تو صباحت بیگم کہتی ہیں اب تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تم مجھے خاموش کرواؤ گی۔ اور اسی دوران نازو جو تھی وہ کان لگا کر دروازے پر باتیں سن رہی تھی ان دونوں کی، تاکہ سارے گھر والوں کو وہ بتا سکے کہ سندس نے کتنی بدتمیزی سے امی سے بات کی ہے۔ امی تو صرف سندس آپی کو سمجھا رہی تھیں، سندس آپی ہی تھیں جو امی کو باتیں سنا رہی تھیں۔ دوسری طرف روحان اس بلا کو اپنے گھر لانے کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ وہ نازو کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور روحان کی ماں اسے شادی کے خرچوں کے لیے پیسے دیتی ہے۔ تو روحان کہتا ہے امی، یہ پیسے تو آپ کی دوائیوں کے تھے اور آپ کا ابھی آپریشن بھی ہونا ہے، یہ پیسے ان میں لگیں گے، تو آپ فکر مت کریں امی، اگر شادی نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی اتنی ضروری نہیں ہے امی، اس وقت آپ کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن روحان کی ماں یہی کہتی ہے بیٹا اب میں آپریشن نہیں کرواؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں بس جاتے جاتے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد ہوگا یہی، جب روحان اور نازو کی شادی ہو جائے گی اسی رات کو روحان کی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور پھر روحان نازو کو کمرے میں ہی چھوڑ دے گا اور اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ روحان کی اماں مر بھی چکی ہوں، لیکن نازو کو کافی زیادہ غصہ آئے گا کہ اس کی شادی کی پہلی رات کو ہی آنٹی نے تماشا کر دیا اور اس کی شادی کی پہلی رات برباد ہو گئی۔ جس کے بعد جب روحان واپس آئے گا تو وہ اسے یہی کہے گی تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تمہاری ماں نے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا تھا نا تاکہ ہماری شادی کی پہلی رات خراب ہو سکے۔ جس کے بعد روحان بھی ٹھیک ٹھاک سنائے گا اس نازو کو اور بتائے گا کہ میری ماں مر چکی ہے، کون سے تماشے کی بات کر رہی ہو تم، میری ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب تو کچھ تم خدا کا خوف کر لو۔ لیکن نازو کو تو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اسے روحان کی ماں کے مرنے کا کون سا افسوس ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا روحان اور نازو کی شادی چل بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔
دوستو ڈرامہ سیریل لاڈلی اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب نازو تو سندس کے ہاتھ دھو کر ہی اب پیچھے پڑ چکی ہے اور وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ سندس آپی کی وجہ سے ہی چچا اور چچی آپ لوگوں کو اتنی باتیں سنا کر گئے ہیں۔ سندس آپی کو کسی اور کا تو نہیں بلکہ آپ کا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا نا بابا۔ میرے خیال سے اب کسی کو بھی سندس آپی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا ہے نا، اور اس بات سے سب لوگ ہی اتفاق کرتے ہیں نازو کی۔ اور ادھر عمر بھی صاف صاف مریم سے کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے سندس سے بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مریم تو یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ سندس تو بے قصور ہے، لیکن اسے پھنسانے والی تو یہ نازو ہی ہے جو اسے گھر سے نکالنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ادھر مریم سندس سے بات کرے گی اور اسے کہے گی دیکھو سندس، اس گھر میں سب لوگ نازو کی ہی بات مانتے ہیں اور وہ جس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ زیادہ نازو کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو نازو چاہتی ہے۔ دوسری طرف صباحت بیگم تو اسحاق صاحب کے سامنے کہتی ہیں آپ کی وہ بھابھی مجھے ذلیل کرتی رہی بچوں کے سامنے، لیکن آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، اور اس کی میسنی بیٹی ساری آنکھ تو اسی نے لگائی تھی لیکن چپ چاپ ایک کونے پر کھڑی رہی، اس کا تو دماغ میں درست کروں گی۔ جس کے بعد آ جاتی ہے یہ ارسل کی ماں سندس کے پاس اور کہتی ہے دیکھو سندس، میری بات کان کھول کر سن لو تم، اگر اس گھر میں تمہیں رہنا ہے نا تو میری باتیں تمہیں ماننی ہوں گی، نہیں تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نازو یہی کہتی ہے بس تائی امی آپ بہت غلط کر رہی ہیں میرے ساتھ، خدا کے واسطے چپ ہو جائیں۔ تو صباحت بیگم کہتی ہیں اب تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تم مجھے خاموش کرواؤ گی۔ اور اسی دوران نازو جو تھی وہ کان لگا کر دروازے پر باتیں سن رہی تھی ان دونوں کی، تاکہ سارے گھر والوں کو وہ بتا سکے کہ سندس نے کتنی بدتمیزی سے امی سے بات کی ہے۔ امی تو صرف سندس آپی کو سمجھا رہی تھیں، سندس آپی ہی تھیں جو امی کو باتیں سنا رہی تھیں۔ دوسری طرف روحان اس بلا کو اپنے گھر لانے کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ وہ نازو کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور روحان کی ماں اسے شادی کے خرچوں کے لیے پیسے دیتی ہے۔ تو روحان کہتا ہے امی یہ پیسے تو آپ کی دوائیوں کے تھے اور آپ کا ابھی آپریشن بھی ہونا ہے، یہ پیسے ان میں لگیں گے، تو آپ فکر مت کریں امی، اگر شادی نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی اتنی ضروری نہیں ہے امی، اس وقت آپ کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن روحان کی ماں یہی کہتی ہے بیٹا اب میں آپریشن نہیں کرواؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں بس جاتے جاتے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد ہوگا یہی، جب روحان اور نازو کی شادی ہو جائے گی اسی رات کو روحان کی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور پھر روحان نازو کو کمرے میں ہی چھوڑ دے گا اور اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ روحان کی اماں مر بھی چکی ہوں، لیکن نازو کو کافی زیادہ غصہ آئے گا کہ اس کی شادی کی پہلی رات کو ہی آنٹی نے تماشا کر دیا اور اس کی شادی کی پہلی رات برباد ہو گئی۔ جس کے بعد جب روحان واپس آئے گا تو وہ اسے یہی کہے گی
تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہاری ماں نے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا تھا نا، تاکہ ہماری شادی کی پہلی رات خراب ہو سکے، جس کے بعد روحان بھی ٹھیک ٹھاک سنائے گا اس نازو کو اور بتائے گا کہ میری ماں مر چکی ہے۔ کون سے تماشے کی بات کر رہی ہو تم؟ میری ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب تو کچھ تم خدا کا خوف کر لو۔ لیکن نازو کو تو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اسے روحان کی ماں کے مرنے کا کون سا افسوس ہوگا؟ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا روحان اور نازو کی شادی چل بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل لاڈلی اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب نازو تو سندس کے ہاتھ دھو کر ہی اب پیچھے پڑ چکی ہے اور وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ سندس آپی کی وجہ سے ہی چچا اور چچی آپ لوگوں کو اتنی باتیں سنا کر گئے ہیں۔ سندس آپی کو کسی اور کا تو نہیں بلکہ آپ کا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا نا بابا۔ میرے خیال سے اب کسی کو بھی سندس آپی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا ہے نا، اور اس بات سے سب لوگ ہی اتفاق کرتے ہیں نازو کی۔ اور ادھر عمر بھی صاف صاف مریم سے کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے سندس سے بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مریم تو یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ سندس تو بے قصور ہے، لیکن اسے پھنسانے والی تو یہ نازو ہی ہے جو اسے گھر سے نکالنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ادھر مریم سندس سے بات کرے گی اور اسے کہے گی دیکھو سندس، اس گھر میں سب لوگ نا نازو کی ہی بات مانتے ہیں، اور وہ جس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ زیادہ نازو کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو نازو چاہتی ہے۔ دوسری طرف صباحت بیگم تو اسحاق صاحب کے سامنے کہتی ہیں آپ کی وہ بھابھی مجھے ذلیل کرتی رہی بچوں کے سامنے، لیکن آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، اور اس کی میسنی بیٹی ساری آنکھ تو اسی نے لگائی تھی لیکن چپ چاپ ایک کونے پر کھڑی رہی، اس کا تو دماغ میں درست کروں گی۔ جس کے بعد آ جاتی ہے یہ ارسل کی ماں سندس کے پاس اور کہتی ہے دیکھو سندس، میری بات کان کھول کر سن لو، تم اگر اس گھر میں تمہیں رہنا ہے نا تو میری باتیں تمہیں ماننی ہوں گی، نہیں تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نازو یہی کہتی ہے بس تائی امی، آپ بہت غلط کر رہی ہیں میرے ساتھ، خدا کے واسطے چپ ہو جائیں۔ تو صباحت بیگم کہتی ہیں اب تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تم مجھے خاموش کرواؤ گی۔ اور اسی دوران نازو جو تھی وہ کان لگا کر دروازے پر باتیں سن رہی تھی ان دونوں کی، تاکہ سارے گھر والوں کو وہ بتا سکے کہ سندس نے کتنی بدتمیزی سے امی سے بات کی ہے۔ امی تو صرف سندس آپی کو سمجھا رہی تھیں، سندس آپی ہی تھیں جو امی کو باتیں سنا رہی تھیں۔ دوسری طرف روحان اس بلا کو اپنے گھر لانے کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ وہ نازو کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور روحان کی ماں اسے شادی کے خرچوں کے لیے پیسے دیتی ہے۔ تو روحان کہتا ہے امی، یہ پیسے تو آپ کی دوائیوں کے تھے اور آپ کا ابھی آپریشن بھی ہونا ہے، یہ پیسے ان میں لگیں گے، تو آپ فکر مت کریں امی، اگر شادی نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی اتنی ضروری نہیں ہے امی، اس وقت آپ کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن روحان کی ماں یہی کہتی ہے بیٹا اب
میں آپریشن نہیں کرواؤں گی کیونکہ میں جانتی ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں بس جاتے جاتے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد ہوگا یہی، جب روحان اور نازو کی شادی ہو جائے گی اسی رات کو روحان کی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور پھر روحان نازو کو کمرے میں ہی چھوڑ دے گا اور اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ روحان کی اماں مر بھی چکی ہوں، لیکن نازو کو کافی زیادہ غصہ آئے گا کہ اس کی شادی کی پہلی رات کو ہی آنٹی نے تماشا کر دیا اور اس کی شادی کی پہلی رات برباد ہو گئی۔ جس کے بعد جب روحان واپس آئے گا تو وہ اسے یہی کہے گی، تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تمہاری ماں نے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا تھا نا تاکہ ہماری شادی کی پہلی رات خراب ہو سکے۔ جس کے بعد روحان بھی ٹھیک ٹھاک سنائے گا اس نازو کو اور بتائے گا کہ میری ماں مر چکی ہے، کون سے تماشے کی بات کر رہی ہو تم، میری ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب تو کچھ تم خدا کا خوف کر لو۔ لیکن نازو کو تو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اسے روحان کی ماں کے مرنے کا کون سا افسوس ہوگا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا روحان اور نازو کی شادی چل بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل لاڈلی اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب نازو تو سندس کے ہاتھ دھو کر ہی اب پیچھے پڑ چکی ہے اور وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ سندس آپی کی وجہ سے ہی چچا اور چچی آپ لوگوں کو اتنی باتیں سنا کر گئے ہیں۔ سندس آپی کو کسی اور کا تو نہیں بلکہ آپ کا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا نا بابا۔ میرے خیال سے اب کسی کو بھی سندس آپی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا ہے نا، اور اس بات سے سب لوگ ہی اتفاق کرتے ہیں نازو کی۔ اور ادھر عمر بھی صاف صاف مریم سے کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے سندس سے بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مریم تو یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ سندس تو بے قصور ہے، لیکن اسے پھنسانے والی تو یہ نازو ہی ہے جو اسے گھر سے نکالنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ادھر مریم سندس سے بات کرے گی اور اسے کہے گی، دیکھو سندس، اس گھر میں سب لوگ نازو کی ہی بات مانتے ہیں اور وہ جس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ زیادہ نازو کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو نازو چاہتی ہے۔ دوسری طرف صباحت بیگم تو اسحاق صاحب کے سامنے کہتی ہیں، آپ کی وہ بھابھی مجھے ذلیل کرتی رہی بچوں کے سامنے، لیکن آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، اور اس کی میسنی بیٹی ساری آنکھ تو اسی نے لگائی تھی لیکن چپ چاپ ایک کونے پر کھڑی رہی، اس کا تو دماغ میں درست کروں گی۔ جس کے بعد آ جاتی ہے یہ ارسل کی ماں سندس کے پاس اور کہتی ہے، دیکھو سندس، میری بات کان کھول کر سن لو تم، اگر اس گھر میں تمہیں رہنا ہے نا تو میری باتیں تمہیں ماننی ہوں گی، نہیں تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نازو یہی کہتی ہے، بس تائی امی، آپ بہت غلط کر رہی ہیں میرے ساتھ، خدا کے واسطے چپ ہو جائیں۔ تو صباحت بیگم کہتی ہیں، اب تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تم مجھے خاموش کرواؤ گی۔ اور اسی دوران نازو جو تھی وہ کان لگا کر دروازے پر باتیں سن رہی تھی ان دونوں کی، تاکہ سارے گھر والوں کو وہ بتا سکے کہ سندس نے کتنی بدتمیزی سے امی سے بات کی ہے۔ امی تو صرف سندس آپی کو سمجھا رہی تھیں،
سندس آپی ہی تھیں جو امی کو باتیں سنا رہی تھیں۔ دوسری طرف روحان اس بلا کو اپنے گھر لانے کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ وہ نازو کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور روحان کی ماں اسے شادی کے خرچوں کے لیے پیسے دیتی ہے۔ تو روحان کہتا ہے، امی یہ پیسے تو آپ کی دوائیوں کے تھے اور آپ کا ابھی آپریشن بھی ہونا ہے، یہ پیسے ان میں لگیں گے، تو آپ فکر مت کریں امی، اگر شادی نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی اتنی ضروری نہیں ہے امی، اس وقت آپ کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن روحان کی ماں یہی کہتی ہے، بیٹا اب میں آپریشن نہیں کرواؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں بس جاتے جاتے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد ہوگا یہی، جب روحان اور نازو کی شادی ہو جائے گی، اسی رات کو روحان کی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور پھر روحان نازو کو کمرے میں ہی چھوڑ دے گا اور اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ روحان کی اماں مر بھی چکی ہوں، لیکن نازو کو کافی زیادہ غصہ آئے گا کہ اس کی شادی کی پہلی رات کو ہی آنٹی نے تماشا کر دیا اور اس کی شادی کی پہلی رات برباد ہو گئی۔ جس کے بعد جب روحان واپس آئے گا تو وہ اسے یہی کہے گی، تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تمہاری ماں نے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا تھا نا، تاکہ ہماری شادی کی پہلی رات خراب ہو سکے۔ جس کے بعد روحان بھی ٹھیک ٹھاک سنائے گا اس نازو کو اور بتائے گا کہ میری ماں مر چکی ہے، کون سے تماشے کی بات کر رہی ہو تم، میری ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب تو کچھ تم خدا کا خوف کر لو۔ لیکن نازو کو تو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اسے روحان کی ماں کے مرنے کا کون سا افسوس ہوگا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا روحان اور نازو کی شادی چل بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔